Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of class 9th. We are starting second chapter of Pakistan Studies according to our new books of session 2020 to 21. Our topic is Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan. Tehreek Aligarh or Sir Syed Ahmad Khan. This topic is given on page number 19 in new editions of Pak Studies books. उर्दू मीडियम की नई किताबों में सफ़ा नंबर 19 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश मीडियम का वर्जन अभी तक अवेलेबल नहीं है इन आइदर फॉर्म्स, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने सिर्फ उर्दू मीडियम का पेज नंबर ऐड अप किया है यहाँ पर। So before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe my YouTube channel, and not only do subscribe but also like and share the videos so that maximum students can watch these lectures and be benefited from these lectures. Okay, now we'll start our lecture properly. First of all, we'll discuss a short and brief background of Pakistan movement. तहरीक पाकिस्तान का मुख्तसर पस मंज़र इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी बुक्स में भी चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में बुक्स के अंदर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ हेडिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, जो चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग बनेगी। मेन हेडिंग बुक में ऑलरेडी गिवन है, तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। उसके फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग होगी मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। मुस्लिम्स अराइव्ड इन साउथ एशिया इन 712 व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया था, तो वहाँ से मुसलमानों का बर्र-ए-सगीर के अंदर या जनूबी एशिया के अंदर बाकायदा आमद का आगाज़ तारीख़ में दर्ज किया गया है। सेकेंड हेडिंग वुड बी डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का जवाल। कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो उसके बाद ग्रेजुअली मुस्लिम्स को यहाँ पर उरूज मिला और उन्होंने एक लंबा अरसा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया। But the decline of Muslims started with the death of Mughal Emperor Aurangzeb, who was died in 1707. 1707 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात हुई, तो उसकी वफ़ात के बाद से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद आने वाले जो हुक्मरान थे वो अपनी नाअहलियों की वजह से हुकूमत को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सके। In the meantime, there was a short time span known as a revival of Islam. इस्लाम का अहया, यानी मुसलमानों का जो ज़वाल शुरू हो चुका था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, उसमें एक थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका एक आया था। Few years after the death of Aurangzeb, a Muslim scholar emerged on the scene, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने, जो औरंगज़ेब की वफ़ात के कुछ साल के बाद मंजर आम पर आए थे और उनका दौर शुरू हुआ था, एक मुसल्लह और मुजद्दिद थे, जिन्होंने मुसलमानों के इस्तक़लाल, मुसलमानों की मजबूती के लिए एक मजबूत और पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ किया यहाँ पर। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग हमारी होगी ब्रिटिश रूल। इंग्लिश में और उर्दू में हम कहेंगे बरतानवी दौर। ब्रिटिशर्स जब सब कॉन्टिनेंट में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी नेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600। बेसिकली दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेड पर्पसेस। तिजारती मकासद के लिए ये कंपनी इब्तदा में कायम की गई थी 1600 में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड को साइड लाइन करते हुए
Britishers started establishing their hold on different areas اور انہوں نے پراپر ایک آرمی بنا کے انڈر ایسٹ انڈیا کمپنی مختلف علاقوں پر قبضے کرنا شروع کر دیے. The ruler of Bengal, Nawab Siraj ud-Dowla, tried to stop the Britishers. سراج الدولہ نے جو بنگال کا حکمران تھا اس نے انگریزوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف مزاحمت کی, but he was martyred in Battle of Plassey in 1757. After Siraj ud-Dowla, another ruler, Sultan Tipu, who was the ruler of Mysore. میسور جو ایک بڑی اور طاقتور ریاست تھی, اس کے حکمران سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف کچھ مزاحمت کی, بٹ ہی آلسو واز مرٹائرڈ ان 1799. 1799 میں میسور کی جنگ میں ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے. آفٹر دیٹ آن سائنٹیفک فرنٹ, علمی محاذ کے اوپر, آفسپرنگز آف شاہ ولی اللہ اینڈ his students continued his efforts. شاہ ولی اللہ کی اولاد نے اور پھر ان کی شاگردوں نے علمی محاذ کے اوپر اپنی خدمات کو جاری رکھا اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک مجاہدین کہا جاتا ہے. اس کے سربراہ تھے سید احمد بریلوی شہید. تحریک مجاہدین واز لیڈ بائی سید احمد شہید بریلوی. سید احمد شہید اینڈ سید اسماعیل, بوتھ سید احمد اور سید اسماعیل جو ان کے ساتھی تھے, دونوں بالا کوٹ میں 1831 میں سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. بوتھ ور مرٹائرڈ ایٹ بالا کوٹ in 1831 while fighting against the Sikhs. In the meantime, there was another movement started in the subcontinent known as فرائضی تحریک. فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دین کی دعوت و تلقین تھا. Eventually, the last step taken was War of Independence 1857. انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کی آخری باقاعدہ اور منظم کوشش جنگ آزادی کی صورت میں 1857 میں ہوئی, لیکن پچھلی تمام کوششوں کی طرح سے یہ بھی ناکام ہوئی اور اس کے بعد پھر بر صغیر پر انگریزوں کا ایک لمبا دور حکومت شروع ہوا. یہاں پر بچوں یہ جتنے پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایم سی کیو ہیں, شارٹ کوشچن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور ایم سی کیو کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ جو تحریک پاکستان کا پس منظر والی ہیڈنگ ہے. 3 پیراگرافز جو اس کے اندر ہیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اس میں سے آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سے کوشچنز بنتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. نیکسٹ از علی گڑھ موومنٹ اینڈ سر سید احمد خان. تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان جو کہ ہماری نیو بکس کے اندر چیپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز میں فرسٹ لانگ کوشچن بھی ہے. فرسٹ آف آل, a brief and short introduction of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17th of October 1817 in Delhi. He worked for the betterment of Muslims in education, politics and religion. تعلیم, سیاست اور مذہب کے میدانوں میں انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کیا اور ان کی خدمات کا مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر تادیر اثر رہا. اور اسی مقصد کے لیے فار دا بیٹرمنٹ آف دا مسلمس he started a movement known as Aligarh movement. Here we'll discuss the main objectives of Aligarh movement. اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے تحریک علی گڑھ کے. The first one was to build confidence between Muslims and government. حکومت اور مسلمانوں میں اعتماد بحال کرنا. The conflict which was basically started after the War of Independence 1857. Like we have discussed in our previous chapter, chapter number 1 میں ایک ٹاپک تھا economic deprivation, اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا
1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سارے کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا تھا اور ہندوؤں نے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے کر انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. وہ جو ایک کلیش اور کنفلکٹ تھا بٹوین مسلمز اینڈ برٹشرز، اس کو ختم کرنا اور کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا، اعتماد بحال کرنا دونوں پارٹیز کے اندر. دس واز دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ آبجیکٹو آف علی گڑھ موومنٹ. سیکنڈ واز ٹو انچانٹ مسلمس ٹورڈز انگلش اینڈ ماڈرن ایجوکیشن. مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا. بیکاز جب انگریزوں کی باقاعدہ حکومت شروع ہوئی تھی آفٹر 1857، تو انہوں نے انگلش کو ایز نیشنل لینگویج یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا. مسلمز نے انگریزوں کی مخالفت میں انگلش ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنے سے، اس کو لرن کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا. ڈیو ٹو وچ ہندوز اور مسلمز میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل گیپ کریٹ ہو گیا تھا وچ واز کنٹینیولی وائڈنگ. تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے سر سید نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور دیگر جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کیا جائے. تھرڈ پوائنٹ واز ٹو ریفرین مسلمس فرام پالیٹکس. مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ سر سید احمد خان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلمس کو پہلے اپنی ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اینڈ دین آفٹر دیٹ دے شوڈ جوائن دا پالیٹکس. تو یہ مین آبجیکٹیوز ہیں جو کہ علی گڑھ موومنٹ کے تھے. شارٹ کویسچن کے طور پر یہ پوائنٹ پوچھا جا سکتا ہے، رائٹ ڈاؤن دا آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ، یا تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد لکھیے. نیکسٹ ویل ڈسکس دا سروسز آف سر سید احمد خان. پیراگرافک فارم میں یہ ہماری بکس کے اندر گیون ہے. اس میں فرسٹلی ہم ہیڈنگ بنائیں گے فرسٹ پیراگراف کی، ایجوکیشنل سروسز. اردو میں ہوگا تعلیمی خدمات. مسلمز کو انگلش ایجوکیشن کی طرف لانے کے لیے اور ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت سی کوششیں کی تھیں. فرسٹلی ہی اسٹیبلشڈ اے اسکول ان مراد آباد ان 1859. 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. دین ہی اسٹیبلشڈ اے سائنٹیفک سوسائٹی in 1863 at غازی پور. غازی پور ایک جگہ تھی جہاں پر 1861 میں سر سید احمد خان نے ایک اسکول بھی بنایا تھا جیسے مراد آباد میں بنا تھا، لیکن وہ غازی پور اسکول کا پوائنٹ بکس میں گیون نہیں ہے، دیٹس وائی یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا. سائنٹیفک سوسائٹی بھی غازی پور کے اندر بنائی گئی تھی 1863 میں. Then he established a school at Aligarh in 1875. 1875 میں 1875 میں علی گڑھ کے اندر ایک اسکول قائم کیا which was upgraded to college in 1877 and then to university in 1920، جو کہ آج بھی انڈیا کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے. These were the main and major educational services of Sir Syed Ahmad Khan. Again, all the points are very much important. MCQs بھی بن سکتے ہیں، شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف کی ہیڈنگ ہوگی بچوں لٹریری سروسز. اردو میں ہم کہیں گے ادبی خدمات. سر سید احمد خان wrote a pamphlet or a book. ایک پمفلٹ یا ایک کتابچہ انہوں نے لکھا جس کا نام رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا. This basically was an effort to highlight the real causes of War of Independence. اس رسالے کے ذریعے سے سر سید احمد خان نے جنگ آزادی کی اصل وجوہات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. انگریزوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان ان کے خلاف کیوں ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. He basically tried to eradicate the misunderstandings of Britishers. مسلمانوں کے بارے میں ان کے خلاف انگریزوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوئی تھی، ان کے خاتمے کی یہ ایک کوشش تھی جو رسالہ اسباب بغاوت ہند کے ذریعے سر سید احمد خان نے کی. Our next heading would be political services.
یا سیاسی خدمات. Sir Syed Ahmad Khan considered Muslims weak in the field of politics. That's why when Indian National Congress was established in 1885, he refrained the Muslims to join Indian National Congress, and he emphasized that Muslims should focus on their education and then they should join politics. چونکہ سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ سیاسی طور پر مسلمان ابھی بہت کمزور ہیں، اسی لیے جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور اس بات پر زور دیا کہ مسلمان پہلے اپنی تعلیم پر توجہ دیں، تعلیمی لحاظ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور پھر اس کے بعد سیاست میں شامل ہوں. دین at the end, we'll conclude the topic. The services of Sir Syed Ahmad Khan was everlasting services, not only during his lifespan, but even after his death. These services had a profound effect and impact on the life of Muslims in the subcontinent. Under Aligarh movement, he united the Muslims, and that unity of Muslims basically led to the separate identity which was the base of Pakistan movement. سر سید احمد خان کی جو مختلف خدمات تھیں، وہ چاہے تعلیمی خدمات ہوں، ادبی خدمات ہوں یا سیاسی خدمات ہوں، وہ صرف سر سید احمد خان کی زندگی تک نہیں تھیں بلکہ ان کا اثر مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی زندگیوں کے اوپر سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی رہا. اور تحریک علی گڑھ کے تحت مسلمانوں کو جو انہوں نے متحد کیا تھا، اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر بر صغیر میں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور اسی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا قیام عمل میں آیا. That's all about the topic. I hope you people have understood it. امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بہت زیادہ. ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ سارے کے سارے پوائنٹس ایم سی کیو اور شارٹ کویشچن کے طور پر بہت امپورٹنٹ ہیں. ان پوائنٹس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیجئے، نوٹس بنائیے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے. جب تک بکس اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اپنے نوٹس خود پریپیئر کیجئے لیکچرز کو سن کر ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی بکس اویلیبل ہوں گی دین آپ اس کو ایز لانگ کویشچن بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. At the end, I would once again like to request all of you to please subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much.